हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम दूसरा मेथड है ओवरकम करने का, एब्स्ट्रैक्टिंग की जो पिटफॉल्स हैं, लिमिटेशंस, इनके बारे में। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा अ, इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं। मैं इसको आई विल बी अ लिटिल फोर्स्ड टू गो इनटू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनको मैं बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो यू कैन, अब तो हमारे पास ये जो टूल आ गया ना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी एंड ऑल, इसमें आप ये जो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा, यू कैन, इफ यू राइट देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि ये किस तरह किया जाता है। बट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू इट बिकॉज जाहिर है कि ये वाला सेशन उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम उसकी ज्यादा डिटेल्स में जाएं। तो हम शुरू करते हैं जी। आज का जो हमारा है मेथड टू ओवरकम द पिटफॉल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, ये बात आपको फिर ज़हन में रखनी है कि एब्स्ट्रैक्टिंग का ताल्लुक हमारी परसेप्शन से भी है, हमारे हमारी सेंस परसेप्शन से भी है। यानी हम चीज़ों को देखते नहीं है पूरा, हम देख नहीं सकते पूरा। यानी वी आर बाउंड अनलेस वी बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। तो हम थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, लेकिन पूरा देख सकें ये बहुत मुश्किल है जी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट वी कैन गेट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। even your room, you will probably not remember everything about it. You'll have to sort of take the basics। वो जो बड़ी मेन चीजें होंगी वो आपको याद रहेंगी। तो इसकी जो ये पिटफॉल्स हैं, इसके नतीजे में होता ये कि हम बहुत सारी जो हमने पढ़ी हुई हैं, ये देखी थी हमने लास्ट टाइम, ये पिटफॉल इससे भी रिलेटेड है कि हमारी परसेप्शन, सेंस परसेप्शन, हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ हमें उस एक्सपीरियंस का याद रहता है, जो कुछ हम बयान करते हैं, इन सब चीजों में ये एब्स्ट्रैक्टिंग अप्लाई करती है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम रिलाय कर सकें इस तरह की इंफॉर्मेशन पे। इसके लिए व्हाट कैन वी डू, ये मैं, इस वक्त टॉपिक चल रहा है। दूसरा मेथड, हमने लास्ट टाइम जो मेथड किया था वो था कॉन्शियस अवेयरनेस का, कि हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूजिंग नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक और थिंकिंग। अरिस्टोटेलियन थिंकिंग जो है, जो कि दुनिया में एक बड़े अरसे तक वाहिद थिंकिंग स्टाइल ही समझा जाता है, जिसको हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक, ये लॉजिक जो है ये बेसिकली राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट, इस तरह की चीजों से रिलेटेड है। वी वी कैन always categorize things either on this side or on that side. Using non-Aristotelian logic का मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो, इट बेसिकली इट इन्वॉल्व्स रिजिड थिंकिंग को अवॉइड किया जाए। कि हम ये, बजाय इसके कि हम ये कैटेगराइजेशन करें कि ये ठीक गलत, ब्लैक वाइट, हम शेड्स ऑफ ग्रे, इसको समझा जाए कि ये दुनिया में ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड एम्ब्रेसिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड नुआंस्ड थिंकिंग perspectives. It means being open to multiple possibilities and recognizing that reality is often more complex than simply binary categories. Binary categories कहते हैं separate categories like one, two, three. These are all different numbers. Following are some practices to improve our non-Aristotelian thinking. ये हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहली चीज जो इसमें हम देख रहे हैं जी, दैट इज सिस्टम्स थिंकिंग। सिस्टम्स थिंकिंग के ऊपर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसकी एक बुनियादी किताब है जो पीटर सेंज या सेंजे, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, बट इस किताब का नाम है द फिफ्थ डिसिप्लिन। इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स वर्थ रीडिंग एंड वंडरफुली रिटन एज वेल। सिस्टम्स थिंकिंग ये है कि you learn about systems thinking, which involves understanding how various elements within a system are interconnected and how they influence one another. This approach helps you see the bigger picture and avoid oversimplification. मैं इसकी बिल्कुल आपको अगर एवरीडे मिसाल दूं जो उसने खुद दी हुई है उस किताब में, इस बात को समझाने के लिए, वो ये है कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मैं सिस्टम थिंकिंग की मिसाल दे रहा हूं कि व्हाट डू यू डू इन सिस्टम थिंकिंग। ठीक है जी।
سسٹم تھنکنگ یہ ہے کہ آپ جس وقت ایک آدمی کو اگر غور کریں اپنے گھر میں، آپ کا ملازم، آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، وہ اگر نل کے نیچے اس نے گلاس رکھا ہوا اور پانی بھر رہا ہے، تو اٹس اے ویری سمپل، ہماری ایکسپلینیشن بڑی سمپلسٹک ہوتی ہے کہ یہ پانی بھر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پورا ایک سسٹم انوالوڈ ہے، یعنی وہ سسٹم کیا ہے اس پر غور کیجئے۔ یعنی اس کا ہاتھ ہے جو ٹیپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کنٹرولنگ دا ٹیپ ود دیٹ، اپنی نظروں سے وہ گلاس میں اٹھنے والے بیلنس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گلاس میں آنے والے پانی کی سپیڈ کو وہ اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ جو فیڈ بیک اس کو مل رہا ہے کہ گلاس کتنی تیزی سے بھر رہا ہے، اس کے مطابق وہ سپیڈ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر نل ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ ٹھیک ہے تو وہ اس کے بھرتے بھرتے اس کو بند کر دیتا ہے۔ دس ہول سسٹم از ایکچولی اے فیڈ بیک لوپ، اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک لوپ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں گلاس کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھر رہا ہے اینڈ آپ اس کے حساب سے اپنی سپیڈ کو کنٹرول کریں۔ اٹ از ناٹ ایز سمپل کہ گلاس نیچے رکھا اور پانی بھر دیا، اٹس اے سرکل دیٹ از گوئنگ آن۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے مثال کے طور پر، اس کی جب ہم پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھیں، دیر آر ٹو کائنڈز آف لوپس جو جنرلی فیڈ بیک لوپس، سسٹم تھنکنگ کے اور بھی میتھڈ ہیں، میں اس وقت صرف ایک ان میں سے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک لوپس کو اسٹڈی کرنا۔ یعنی فیڈ بیک لوپس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی، آپ خود، I have experienced myself that if on any given exam, if you perform well, your confidence rises. And when your confidence rises, it automatically means that you become more confident in performing in the next exam. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، یہ کوئی ٹیچرز کا فیوریٹزم نہیں ہوتا کہ جو بچے کلاس میں شروع سے پور چل رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ پور چلتے رہ جاتے ہیں، اور جو بچے کلاس میں شروع سے اچھے چل رہے ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک پازیٹیو فیڈ بیک لوپ ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے۔ وہ کانفیڈنس کی وجہ سے دے بیکم مور کانفیڈنٹ اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ ہارڈر اینڈ دے تھنک دے کین ڈو اٹ، اینڈ بیکاز دے تھنک دے کین ڈو اٹ اینڈ دے گیٹ دا انکریجمنٹ فرام دا ٹیچرز، فرام دا ادر اسٹوڈنٹس، دے کیپ ڈوئنگ اٹ۔ تو یہ فیڈ بیک لوپ، اور انہی بچوں کو اگر زندگی میں کوئی بڑی ناکامی مل جائے تو ایک ناکامی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نیگیٹو فیڈ بیک لوپ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سسٹم تھنکنگ بیسیکلی واٹ اٹ سیز از کہ چیزیں اصل میں محض یہ نہیں ہے کہ اس نے تیاری کی ہے اور اس کے اچھے نمبر آئے ہیں۔ سسٹم تھنکنگ یہ بھی ہے کہ اصل میں اس کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے ماضی میں جس کے نتیجے میں اس کی وہ کچھ بن چکا ہے، اور یہ اس کو کمپلیکس بناتی ہے جی۔ یعنی میئرلی ارسٹوٹیلین لاجک کیا کہے گی؟ ورک ہارڈ، گیٹ دا ریزلٹ۔ سسٹم تھنکنگ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، تمہارا ورک ہارڈ کرنا بھی، بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی اس میں انوالوڈ ہیں جو اس فیڈ بیک لوپ کو بناتے ہیں۔ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ آئی بلیو دیٹ اف اینی آف یو از انٹرسٹیڈ they would take it up and have fun with that. ڈائیورجنٹ تھنکنگ جی، یہ جو ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح سے عام طور پر چیزوں کو لیتے ہیں اس طرح لینے کی بجائے ایک نئے انداز سے لینے کی کوشش کریں۔ ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی ایک مثال میں آپ کو اس کی بھی دے رہا ہوں کہ ہم اس میں پرابلمس کو ریفریز کرتے ہیں۔ اس میں واٹ وی ڈو از، دی آئیڈیا از کہ جو اصل میں پرابلم ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اور وہ پرابلم ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ریزالو کرنا ہے، اس کے بجائے اس کو دیکھیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو طریقہ ہو سکتا ہے بیان کرنے کا۔ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، اس میں برین اسٹارم کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو دوسرے لوگوں سے رائے لینی پڑے گی۔ یو گیٹ ڈفرنٹ آلٹرنیٹیو پریزنٹیشن آف دا پرابلم۔ اس کی چند مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر بجائے یہ کام کرنے کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے ڈراپ آؤٹ ریٹس کو کیسے بچا سکتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یعنی ڈراپ آؤٹ ریٹس کو بچانے کے بجائے ہم اس کو پرابلم کو ریفریم کر دیں اور پرابلم یہ بنا دیں کہ ہاؤ کین وی کریٹ اے لرننگ انوائرمنٹ that motivates and engages students so that they are naturally
डिजायरस ऑफ स्टेइंग एट स्कूल। ठीक है जी। वो क्या एनवायरनमेंट हो सकती है जो इतनी एंगेजिंग हो जाए, इतनी मोटिवेटिंग हो जाए, इतनी इंस्पायरिंग हो जाए कि जिसके नतीजे में वो ड्रॉप आउट होना ना चाहें, वो पढ़ाई से उनकी दिलचस्पी पैदा हो जाए। ये जो डिसएंगेजमेंट है, इसको ठीक कर दिया जाए, बजाय इसके कि इस पे फोकस किया जाए कि हमने ड्रॉप आउट्स को रोकना है। हम इस पे फोकस करें कि हमने एंगेजमेंट को बढ़ानी है। इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर इसको इस तरह लिया जाए कि हाउ कैन वी मिनिमाइज डिसरप्टिव बिहेवियर इन द क्लासरूम्स, इसको रीफ्रेम कर दें, इस प्रॉब्लम को क्या रीफ्रेम करेंगे, थिंक अबाउट इट। हम ये कह सकते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर क्यों होता है, व्हाई डू स्टूडेंट्स डिसरप्ट, व्हाई डू स्टूडेंट्स नॉट गेट एंगेज्ड, हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन। मैं जब भी ये कहता हूँ कि हम अपनी वर्कशॉप में आई 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 ऑफर पीपल टू क्रिएट नॉर्म्स, अगर लंबी वर्कशॉप्स हैं आमतौर भी कर लेते हैं हम, लेकिन जब हम नॉर्म्स बनाते हैं तो उसमें आम तौर पर एक नॉर्म ये आती है कि लोगों को लंबी बात करने से रोका जाए। इसके अंदर बहुत सारी अजम्पशन है लोगों के बारे में, यानी लंबी बात के बारे में, मेरे बात करने के स्टाइल के बारे में, आपके बात करने के स्टैंडर्डाइज स्टाइल क्या है बात करने का, 1 मिनट काफी होना चाहिए, 30 सेकंड होने चाहिए, कितना होना चाहिए, टेल मी, ताकि हम सब उस पर मुत्तफिक हो सकें। तो जब इस पे गुफ्तगू होती है तो मालूम ये होता है कि नहीं, दिस इज नॉट एन ईजी थिंग। अगर हम लोगों की एंगेजमेंट चाहते हैं तो दे हैव टू बी अलाउड टू स्पीक अप। एंड एज अ टीचर, what I learned early in my career earlier is that it is not the teacher's presentation which is causing learning. It is the construction of the learner which is causing learning. वो क्या बना रहा है, वो अपनी कंस्ट्रक्शन अगर बयान नहीं करेगा तो आप उसको जान ही नहीं सकते कि उसने क्या बनाई है। तो ये मिसाल के तौर पर पर्सनल ग्रोथ की कोई मिसाल ले लेते हैं जी, बजाय इसके कि ये देखा जाए। और ये बहुत होता है मेरे साथ, क्लाइंट्स भी बात करते हैं, स्ट्रेस बहुत है। ठीक है जी। हाउ कैन वी, हाउ कैन आई रिड्यूस स्ट्रेस इन माई लाइफ। तो बजाय इस तरफ से अप्रोच करने के, इसको इसको रीफॉर्मुलेट कर ले प्रॉब्लम को, कि हाउ कैन आई डेवलप रेजिलियंस। स्ट्रेस तो है जिंदगी में, स्ट्रेस ने तो नहीं रुकना, टाइम भी कम है, 24 घंटे ही हैं दिन में, आपको काम भी करना है। हाउ कैन आई डेवलप मोर रेजिलियंस, हाउ कैन आई डेवलप मोर कोपिंग स्ट्रेटजीज, कि जिसके अंदर मैं इन स्ट्रेसेस के साथ ज्यादा इफेक्टिवली हेल्दीली अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। इसी तरह से एक सवाल आम तौर पे बहुत लोग करते हैं कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि आपने जो कॉन्फिडेंस की तस्वीर बनाई हुई है उसको सामने रखकर आप कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करें, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी, यू नो, हाउ कैन आई बी कॉन्फिडेंट इवन बाय बीइंग रॉन्ग। ये कोई जरूरी है कि मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। हाउ कैन आई एक सेल्फ एक्सेप्टेंस मेरे अंदर कैसे पैदा हो, यानी दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस। इट इज नॉट बीइंग परफेक्ट, it is being vulnerable and being accept accepted as being vulnerable in your own eyes। दूसरों की बात तो बाद में आती है। इसी तरह से ये है जो ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस है। वरना अगर आप इस बेसिस पर कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, तो फिर ये कॉन्फिडेंस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। या फिर आप कोई काम ना करें, दैट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। इसी तरह से एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन पीपल टॉक अबाउट इट, it's very interesting to know that they always ask कि how do I find my life purpose, मैं अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहता हूँ। ये this can be any kind of a question, it can be a religious question, it can be a work oriented question, it can be a life oriented question। लेकिन जिस वक्त आप इसको इस तरफ से अप्रोच करें कि आप किस चीज के बारे में पैशनेट है, व्हाट आर योर वैल्यूज, मैं वो क्या काम कर सकता हूँ जो मेरी पैशन, मेरे इंटरेस्ट, मेरी वैल्यूज के मुताबिक हो, वाइल कीपिंग माई सेल्फ ओपन, कि मैं उस काम को रिव्यू करता रहूंगा। ठीक है जी। तो यू एज यू प्रोग्रेस, दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ये भी खुद एक इटरेटिव प्रोसेस है कि जिसमें आप आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे आते हैं और ये देखते हैं कि अच्छा इसको ठीक कर लेना चाहिए, इसको इस तरह चेंज कर लेना चाहिए, एंड लाइकवाइज। तो ये हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो जनरल बात है वो ये है कि प्रैक्टिसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, even those that may seem unrelated or unconventional।
This encourages creativity and helps you break free from rigid thought patterns. This is one method of non-Aristotelian thinking. The next is metaphorical thinking. अब मेटाफोर को तो जानते हैं ना, मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोरिकल थिंकिंग का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आप जिसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, वो रिलेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, वो बच्चों की रेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को मेटाफॉर्स में बयान करें। ठीक है जी। ट्राई टू फाइंड अ मेटाफॉर फॉर दैट। फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, कि अगर हम ये कहें, इस चीज की बात होती रहती है, मेरे तजर्बे में बहुत आती है। वी जनरली टॉक अबाउट शौहर बेगम का अगर कोई रिलेशनशिप गड़बड़ हुआ है, तो रिलेशनल प्रॉब्लम इसमें काफी आ जाता है। और इसके लिए आई रिमेम्बर द मेटाफोर दैट आई यूज, यू कैन थिंक अबाउट अदर्स। देखिए ये अब क्या है, ये व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनल प्रॉब्लम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्शन प्रॉब्लम। हम ये देख रहे हैं कि ये कनेक्शन है, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि कौन गलत है कौन राइट है। ये है अरिस्टोटेलियन थिंकिंग। हम ये देखें कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो ये जो कनेक्शन है, इसके लिए अगर कोई मेटाफॉर ज़हन में आता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, टू माय माइंड, यू कैन थिंक अबाउट अदर मेटाफॉर्स, इज अ ब्रिज। व्हेन वी ब्रिज रिलेशनशिप्स, हम रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं। अब इस मेटाफॉर पे काम किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप इस तरह से सोचिए कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज असल में दो, लेट्स से दो पीक्स को कनेक्ट कर रहा है। ब्रिज के अच्छे होने की क्या क्या जरूरतें हैं? फॉर इंस्टेंस उसकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर जाहिर है सरिया होना चाहिए, उसके अंदर बजरी होनी चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, सब कुछ। ये जो चीज है, अब सोचिए कि इस बजरी, सरिया, कंक्रीट, इस सब का मेटाफॉर रिलेशनशिप्स में क्या होगा? इसको इस तरह से इमेजिन करें कि यानी वो क्या फाउंडेशंस होती हैं जो रिलेशनशिप्स के अंदर ब्रिजेस क्रिएट करती हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रस्ट। इस ब्रिज का, रिलेशंस के ब्रिज का जो मेटाफॉर है, उसमें अगर फाउंडेशन पे बात हो रही है, तो इट इज ट्रस्ट, इट इज लिसनिंग टू ईच अदर, इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ट्राइंग टू रिस्पेक्ट ईच अदर। ये जो एस्पेक्ट है, ये दिस वुड एक्चुअली वो उसी फाउंडेशन से आपने इधर ले। इसी तरह a bridge requires a lot of maintenance and repair। ये हम जानते हैं कि हर ब्रिज जो है उसके लिए ये भी जरूरी है, उसने कुछ अरसे के बाद प्रॉब्लम पड़नी है, उसको ठीक करना है। तो व्हाट इज द मेंटेनेंस रिपेयर ऑफ दिस ब्रिज, जो रिलेशनल ब्रिज है? एक और चीज जो इसी मेटाफोर के अंदर आ सकती है, वो ये कि ब्रिज रिक्वायर्स टू वे ट्रैफिक। दोनों तरफ से आ रही है, एक अच्छा ब्रिज है, हेल्दी ब्रिज है, तो टू वे ट्रैफिक हो रही है, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होनी चाहिए, बोथ साइड्स। इसी तरह कनेक्टिंग और रिकनेक्टिंग होते रहना चाहिए। और इसमें अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर कहीं से ऊंच नीच हो गई है, तो हमने मिलकर इसको ब्रिज वालों ने रिजॉल्व करना है। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल यू नो मेटाफोरिकल थिंकिंग। आप मिसाल के तौर पर, बजाय इसके कि आप ये कहें कि हमने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, think of your children as the flowers of your garden. So how would you take care of them? What do they need? What is the soil? What are the roots? ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं, ये उस मेटाफॉर से निकालें। What is happening over here? ये जो आपको इस तरह से मेटाफोरिकल थिंकिंग में, यू बिकम मोर क्रिएटिव, यू बिकम मोर रिलैक्स्ड। वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। नाउ हम ये देख रहे हैं कि इसका यानी जिस चीज को हम मेटाफोर बना रहे हैं, उसका इस पर एप्लीकेशन क्या होगा। दिस कैन बी अ वेरी वंडरफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसको ट्राई करके देखिएगा कभी। यानी इफ यू डोंट टोटली अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ये जाहिर है कि इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं, सवाल जवाब में भी आ जाएंगी चीजें, बट व्हाट आई रियली सजेस्ट इज दैट, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अब आपके पास एक टूल है, आपके टेलीफोन्स पे है, आपके पैड्स पे है, आपके कंप्यूटर्स पे है, चैट जीपीटी का। उसको जरूर देखें। ये सारे ही जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय मी ऑब्वियसली, दे आर well acknowledged. Using metaphors and analogies to describe complex ideas and or concepts. Metaphorical thinking can make abstract ideas more concrete.
and relatable, fostering deeper understanding. अच्छा जी, next is challenging the status quo. ये obviously I don't need, इसमें कोई, there is nothing really strange about it. जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर हम उससे हटके करें फिर क्या होगा? जो कुछ हो रहा है, वट एवर द प्रॉब्लम है इस वक्त, हम अगर अपने ग्रेडिंग सिस्टम को चेंज कर दें तो क्या होगा? अगर हम असेसमेंट्स का सिस्टम चेंज कर दें तो क्या होगा? यानी वो क्या प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो किससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आप ये सोचिए कि अगर जो कुछ इस वक्त हो रहा है एक एक्सेप्टेड नॉर्म बनी हुई है, हम इस क्लासरूम को चेंज कर दें, जिस तरह आज हम बनाते हैं क्लासरूम, ये कोई अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है कि क्लासरूम इस तरह हो और सब लोग इस तरफ मुंह करके बैठे हों और टीचर उस तरफ मुंह करके बैठा हो, जिसका पता चले कि द होल फोकस ऑफ द क्लासरूम इज द टीचर बेसिकली. वी कैन हैव एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड many different kinds of classrooms. ठीक है ना जी? तो वो क्या चीजें हो सकती हैं जो हम इसमें अडॉप्ट करें कि जिसके नतीजे में जो प्रॉब्लम आपकी है उसको हम फेस कर यानी चेंज कर सकते हैं उस इशू को. So challenging status quo is continuously challenge assumptions and question the status quo. Non-Aristotelian thinking often involves looking at problems or situations from unconventional angles. ये देखिए, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि इसको ठीक कर दिया जाए, हम ये कहते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा गौर कर लिया जाए. Let's see what might happen. This is how we progress, basically. This is how we have progress. Paradoxical thinking, ji. This is again a technique which I would just like to briefly introduce. Paradoxical thinking ये है कि exploring paradoxes, opposites, and contradictions in different aspects of life and thought. Paradoxical thinking encourages you to hold multiple seemingly contradictory ideas in your mind simultaneously. ये भी हो जाए और ये भी हो जाए. दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती. अरिस्टोटेलियन लॉजिक में ये नाकाबिले कबूल है, ये हो ही नहीं सकता. दिस इज इलॉजिकल. बट इन पैराडॉक्सिकल थिंकिंग दिस इज द होल आइडिया. हाउ कैन वी कंबाइन टू डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज एट द सेम टाइम? मैं इसकी आपको अगर मिसाल दूं तो ये हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस एजुकेशन में हम ऐसे कैसे एजुकेशन सिस्टम्स बना सकते हैं कि जिसमें असेसमेंट और ग्रोथ दोनों हो. आपको पता है असेसमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंसेस इन ग्रोथ. व्हाई इज इट सो? I mean, those who are teachers might not understand it immediately because we start developing वही status quo है ये, और वो आइडिया बनना शुरू हो जाता है कि यही तो ग्रोथ है. नहीं, असल में वो ग्रोथ रुकी हुई है उसकी वजह से. यानी बच्चे का टारगेट चूंकि इम्तिहान की असेसमेंट बन गया है, अब वो लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है. आप अगर कभी लर्निंग की है आपने, तो आप ये जानते हैं कि लर्निंग जो है वो रूल्स फॉलो नहीं करती. ऐसा नहीं होता कि आप इतनी देर करेंगे और इतनी देर में इतना सीखेंगे. हमने ये जो सारा सिस्टम बनाया हुआ है, ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है पूरे का पूरा. ठीक है जी. हाउ कैन वी टारगेट फ्रीडम एंड स्ट्रक्चर? दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? पिछले दिनों मैं ये बात कर रहा था कि हम असल में एक स्ट्रक्चर हुआ है जो आपने अपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है. पहला चैप्टर है, फिर दूसरा चैप्टर है, फिर तीसरा चैप्टर है. और एक स्ट्रक्चर वो भी हो सकता है कि जो सवालात से क्रिएट हो जाए, जिसमें कि सवालात लोगों की तरफ से आ रहे हैं, रैंडम क्वेश्चंस नहीं है. हम जिस तरह से अभी हम सेल्फ असेसमेंट पे काम कर रहे थे सैटरडे को सेशन में, उसमें हमने सेल्फ असेसमेंट के हवाले से सवालात लिए. वो क्या इश्यूज हैं जिनको कि हमें टैकल करने की जरूरत है, इस पहलू से जब हम गौर करना शुरू कर देते हैं तो वो खुद एक स्ट्रक्चर नमूदार होना शुरू हो जाता है. इट माइट नॉट बी द परफेक्ट स्ट्रक्चर, बट इट इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड वेयर बोथ फ्रीडम एंड स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व. इसी तरह से हाउ कैन वी हैव इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग? इंडिविजुअल, क्योंकि लर्निंग होती है इंडिविजुअलाइज है. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर नोट अपने ध्यान में रखिएगा. Learning does not happen in a classroom from teacher to student. It happens within the student. So how can we actually individualize learning and inclusivity? ये हम सब लोगों को दे भी सकते हैं
دیں بھی اور ہر ایک کی ضرورت بھی پوری ہو. میں جب یہ کہتا ہوں when I say I was mentioning it in one of the classes probably yesterday or maybe day before کہ میرا لرننگ کا جو جب when I conduct a session تو اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سیشن میں ہر آدمی کو افیکٹو لرننگ کی پوری اپرچونٹی ملے. دیکھیے آئی کی ناٹ کریٹ موٹیویشن دیٹ از بیونڈ می بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان ایکسٹرینسک موٹیویشن. لیکن یہ کہ اگر آپ کی دلچسپی ہے تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. If you don't participate, that's a different thing. If you have problems, that is a different thing. But if you are totally interested, committed, then you will learn. This is the guarantee then. اسی طرح سے ٹیچنگ میتھڈز میں ٹریڈیشنل میتھڈز نئے میتھڈ ایوالو کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک فلپنگ دا کلاس روم ایک میتھڈ ہے. اس میں آپ لیکچر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ لیکچر دے دیں اور پھر لوگ سوال کریں یا ہوم ورک دے دیں. وہ جو ہوم ورک کراتے ہیں وہ اگر ہم یاد پہ کرنے لگ پڑیں اور جو لیکچر ہے وہ ہر ایک کے پاس گھر پہ موجود ہو, دس کین بی ون میتھڈ. تو دس از پیراڈاکسیکل تھنکنگ. Then the next method that we have is learning from nature. I think one of the best examples that come to mind, میں اس کو میرا خیال ہے لوگوں سے بیان بھی کرتا ہوں, لینگویج ٹیچنگ. لینگویج ٹیچنگ لینگویج ٹیچنگ میں when I hear somebody say that یہ بچہ لرن نہیں کرتا, اس کو لینگویج نہیں آتی, تو یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر لینگویج سکھانے کی پرابلم ہے پھر. Yani it is not about I'm not saying at all that the teacher is not competent. I'm saying that the teacher has not considered that this same child, جس کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لرننگ میں پرابلم ہو رہی ہے, وہ اصل میں اپنی زبان بول رہا ہے. تو اس نے وہ کیسے سیکھی ہے؟ اس نیچرل میتھڈ کو ذرا تھوڑا سا اسٹڈی کر کے دیکھیے, اور اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے تو آپ اپنا لرننگ پورے کا پورا اس کی بیسس پہ بنا سکتے ہیں. دس کین بی اے ویری گڈ لرننگ فرام نیچر ایگزامپل. Observe nature and natural systems. Nature often operates in a non-linear and interdependent ways. یہ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے یہ. وہ جو میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ یہ اٹریٹو ہوتا ہے, نان لینئر ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچے نے پہلے دن یہ ورڈ سیکھنا ہے, پھر یہ سیکھنا ہے, پھر یہ سیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک جملہ بولے گا. نہیں, the child can speak one sentence and not the other. And the child will not learn in a sequential way, ایک کے بعد دوسرا, بلکہ وہ اپنے اس کے طریقے ہیں, جس چیز سے ایکسپوز ہوتا جائے گا وہ سیکھتا رہے گا, اور جب بولنا چاہے گا بولنا شروع کر دے گا. Studying natural systems can inspire non-Aristotelian logic. Collaborate with the other. وہ جس سے اختلاف ہے, یعنی جو ڈفرینٹ ہے آپ سے, اس سے collaborate کر کے دیکھیں. یہ تو آپ جانتے ہیں میرا یہ point of view that you can learn only from people who differ with you. You cannot learn from those who totally agree with you. We are all unique, but sometimes we don't express our differences. If you don't express your differences, I cannot learn from you. Okay? So when you collaborate with the other, with humility obviously, اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے یہاں پہ غلط نہیں ثابت کرنا, میں نے امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو, تو پھر collaborate with individuals from diverse backgrounds and perspectives. Working with people who think differently can stimulate non-Aristotelian thinking by exposing you to alternative views. The next is experiment in taking risk. جو بھی کر رہے ہیں آپ, I think if you look at it, یہ جو پچھلے سال کی مجھے یاد ہے جب وہ چھپی بلینئر کلب لسٹ, تو اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے تقریباً 80% لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایجوکیشن چھوڑ کے کہا کہ نہیں, ہم وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, اس میں ہمیں کوئی فائدہ مزہ نہیں ہو رہا, تو لیٹس فالو آور پیشن. اور ultimately they are the ones who are ruling the world, actually owning the world. Embrace experimentation and risk taking in your personal and professional life. Learning from failure and trying new approaches can encourage non-Aristotelian thinking. And I think finally Socratic dialogue. Socratic dialogue, یہ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی نا جی, ہم
when we talk about assumptions کہ ہم لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا میتھڈ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹائم ایسا رکھیں دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، جس میں آپ یہ کہیں کہ آج ہم صرف assumptions چیک کرتے ہیں چیزوں کی. کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے کوئی نتائج نکالنے ہیں، ایک پریکٹس کر لیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کوئی بھی بات اگر کہیں پہ کسی بھی ورڈ سے کسی سینٹینس شروع ہو رہی ہے تو جسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ اس کے پیچھے بلیفس کیا ہیں، اس کے پیچھے assumptions کیا ہیں. اسٹارٹ برین اسٹارمنگ اباؤٹ them and don't think that we are going to reach any conclusion. Start from here. Keep yourself open. ہم صرف گفتگو کریں گے. آج کا مقصد صرف یہ کہ ذرا تھوڑی سی وہ جس کو کہتے ہیں نا ذہنی عیاشی کی جائے. ٹھیک ہے. تو that can be a wonderful way of starting a Socratic dialogue. Basically کیا تھا اس کو سمجھ لیجئے. یعنی whatever your contention is، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے، ہر اس بات کے پیچھے کچھ بلیفس ہیں. ہم ان بلیفس تک پہنچیں اور ان کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ بلیفس یونیورسلی سچ ہیں یا ان میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. Engaging in Socratic dialogues or discussions with others that encourage deep questioning and exploration of ideas without the pressure to reach definitive conclusions. یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے کوئی نتیجہ نہیں نکالنا. یہ اپنے بہن بھائیوں سے اگر آپ کو بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، خاص طور پہ جس طرح صوبیہ کہہ رہی تھی نا، یا اور بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اتنا زیادہ فلسفی ہو نہیں کیا، تو میک دیم اے فلاسفر ایز ویل اینڈ یو مائٹ سی دیٹ دے ول انجوائے دا پوزیشن انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے ہم آج ادھر کر لیتے ہیں بیکاز دا نیکسٹ میتھڈ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. یہ جو میتھڈ تھا یہ میرا خیال ہے اٹ واز دا موسٹ ٹیکنیکل ون، تو میں نے پھر اس کو الگ کر لیا تھا سو دیٹ آپ کے لیے زیادہ کوئی ہیوی نہ ہو جائے آج کی ڈوز. تو یہ آپ اگر ان سارے میتھڈس کو اف یو ٹیکن اے پکچر، سسٹم تھنکنگ، ڈائیورجنٹ تھنکنگ، میٹافوریکل تھنکنگ، پیراڈاکسیکل تھنکنگ، یہ جو چار چیزیں، اور سوکریٹک ڈائلاگ، یہ جو چار چیزیں، باقی ساری چیزیں تو آپ یو کین جسٹ سمپلی انڈرسٹینڈ بائی ریڈنگ دیم، بٹ تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ یہ جو چار چیزیں ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو آپ کو کافی سارے اس میں ٹیکنیکس، میتھڈز مل جائیں گے. سارے کرنے ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے کہ آپ یو ول فیل نیچرلی انکلائنڈ ٹورڈز دیم. ڈو دیم. دس ول امپروو یور ایبسٹریکٹنگ پروسیس. ایبسٹریکٹنگ میں جو ہو رہا ہے، جو پرابلم ہو رہی ہے، میں پھر ریمائنڈ کرا دوں جی کہ جب تک میں اپنی نظر ہی سے دنیا کو صرف دیکھتا رہوں گا، وہ میری نظر بہت ہی لمیٹڈ رہے گی. میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا تو لمیٹڈ تو تب بھی رہے گی، براڈر ہو جائے گی. ہم تین ہو جائیں گے تو تب بھی لمیٹڈ ہے، براڈر ہو جائے گی. ہم جتنے بڑھتے جائیں گے لمٹ ختم نہیں ہوگی، لمٹ رہنی ہے لیکن وہ اور براڈ ہو جائے گی. دیٹ از وائی آئی فرملی بلیو دیٹ ultimately none of us is better than all of us. None of us is better than all of us. We combine to make a team which is richer than every individual in that team. اس پریمس کو اگر یہ وہ assumption ہے جس کی بیسس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ہم کام کرتے ہیں یہ ایک ایسپیکٹ سے جو اپنے پرسپیکٹو کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی ایبسٹریکٹنگ کو تھوڑا سا وسیع تر کرنے کے لیے وہ اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. آئی ول اینڈ ہیئر فار سو دیٹ یو کین آسک یور کوشچنز ناؤ اف یو ہیو اینی. اچھا، ایسا ہے نا سر کہ اگر کوئی شخص جو ہے پہلی بار کسی ایسے گھر میں جا کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایڈجسٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو جو ہے وہ ایک ایسے انسان کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی ریموٹ کنٹرول چیز ہے کہ ہم نے جی اس کو صبح 5 بجے اٹھا کے نیچے بلانا ہے، اور جو جو اس کو کام دینے ہیں وہ کام دینے ہیں، اور اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، جو آرڈر دیا جائے گا بس وہی ہوگا. تو اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ بات چیت جو آپ کہتے ہیں کہ ایک برج بناتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جب سامنے والا جو ہے وہ آپ کو ڈی ویلیو پہلے دن سے ہی کر دے اور پھر وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے ہمیشہ، کسی صورت جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ نہ ہونے دے، آپ بہترین کھانا بنا دیں، آپ بہت اچھا گھر ڈیکوریٹ کر دیں،
لیکن آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب ان کی مرضی سے ہی ہوگا۔ تو سر یہ والی جو سچویشن ہوتی ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا، تو تو اس میں جو ہے وہ نہیں کوئی تیار ہوتا سامنے والا بات کرنے کے لیے، پھر کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ یعنی آپ کیا کریں، آپ بوریا بستر سمیٹ کے نکل لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایسا ہے کہ جی ایک وقت آتا ہے کہ بزرگ جو ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ معاشرے کے لیے وہ اقدار بہت خراب ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو چھوڑ کے چلے گئے ایسی عمر میں، ایڈجسٹ بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت تلخ ریئلٹی ہے، میری نہیں سمجھ آتا کہ مجھے ویسے پرسنلی تو ایسا واسطہ نہیں پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ میں آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں جو خود میری اپنی فیملی میں ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کو ہم یعنی یہ برج کیسے بنے گا، کہ کس طریقے سے ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیمنٹ ریت اور بجلی یہ ساری بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ہوگا، تو پہلی چیز تو بات چیت ہے نا، اور رسپیکٹ ہے۔ تو ایک طرف سے تو بات چیت تیار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی رسپانس نہیں آتا، لیکن رہنا بھی ساتھ ہے۔ تو ہوں، ایسے میں تو سر انسان کے بالکل ذہنی طور پہ لاغر ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے بالکل جو ہے نا اس کی اتنی اچھی سوچیں، اس کا ٹیلنٹ، اس کا وہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ میں اس چیز کو کس طرح سے سمجھوں؟ میرا خیال ہے جی سب سے جو امپورٹنٹ بات لگتی ہے، اسی طرح سے دیکھیے، یہ جو بات آپ نے ساری فرمائی ہے، یہ اٹس ناٹ اے سمپل پرابلم۔ ایک تو یہ اس کو سمجھیں، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصل میں اس کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے، نہیں، یہ مسئلہ اصل میں ہماری معاشرتی پرابلم ہے۔ یعنی ہماری ایک پرابلم ہے، یعنی ہم دو لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ رہیں وداؤٹ نوئنگ ایچ ادر، ایبسولوٹلی ناٹ، کمپلیٹ، ختم۔ اور اب جانے کے بعد بچی واپس نہیں آ سکتی، یعنی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ پرابلم ایک نہیں ہے، بے تحاشا ہے۔ یعنی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کئی دفعہ، بڑی مس انڈرسٹوڈ اسٹیٹمنٹ ہے یہ میری، کہ عرب سوسائٹی جو تھی آج سے 1400 برس پہلے کی، وہ اصل میں ہندوستان کی سوسائٹی کے مقابلے میں امریکہ کی سوسائٹی سے زیادہ قریب تر تھی، اپنی ویلیو سسٹم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر اگر شادی ہو گئی ہے اور آپ کو کسی بھی وجہ سے یو ڈونٹ لائک دا ہسبینڈ، اور دا ہسبینڈ ڈزنٹ لائک یو، تو وداؤٹ اینی بگ پرابلم، بگ ڈیل جس کو آپ کہتے ہیں، دونوں گھر چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ یعنی یہ بات کہ اس کو اب ایک مسئلہ بنا دیا جی، شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا، اب کیا کریں، طلاق نہیں ہو سکتی، اور طلاق ہوگی تم آؤ گی تو تمہاری شکل نہ دیکھیں، جنازہ دیکھیں، اس طرح کے ڈائلاگ ہم بولتے ہیں۔ یعنی اٹس اے کمپلیکس پرابلم، یہ ایک پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اس رویے کو چینج کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی رشتے میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو اس رشتے کو بھلے طریقے سے ختم کر دیں۔ آپ نے جو ساری بات فرمائی ہے، اس سے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ معاملہ اصل میں برسوں گزر چکے ہیں، کس چیز، کس امید پہ؟ یعنی کوئی بات ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ امید پیدا ہوئی ہے، یا یہ محض وہ ایمان بالغیب ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ کو یو ہیو ٹو جمپ ان فائر، یہ نہیں کہا۔ آپ کوشش کریں، اور اگر یہ انڈیویجول کا فیصلہ ہے، اگر یعنی مجھے اس کی کوشش کرنی ہے، تو داد دینی چاہیے جی۔ آئی تھنک اس کے اوپر انفورس تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو آئی ول نیور نیور ایڈوکیٹ دیٹ۔ میری بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اس ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم زیادتی ہرگز نہیں برداشت کی جانی چاہیے، کسی کی بھی نہیں کی جانی چاہیے۔ اور یہ تو سوسائٹی کی طرف سے ہیجمونک کنٹرول دیا جا رہا ہے کہ آپ جس کسی کی زندگی کو خراب کرنا چاہیں تو جتنا مرضی کر لیں، دس کین ناٹ بی الاؤڈ۔ اگر وہ میرے سے پوچھیں، وہ خود میرے سے پوچھیں جن کا مسئلہ ہو، تو میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ واٹ ڈو یو وانٹ، آئی مین ڈو یو وانٹ ٹو بریک اپ، بریک کر دیں۔ لیکن اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس حوصلے کے ساتھ کہ آپ کو یہ ہر موقع جو مل رہا ہے یہ آپ کی امپروومنٹ کے لیے مل رہا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کا کوئی سمپل حل نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ سمپل پرابلم نہیں ہے۔ یہ وہ جو شخص ہے جو کہ یہ کر رہا ہے، اس کو اس سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
جب 5 بجے اٹھایا جاتا تھا، اگر ایک نئی نویلی دلہن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اسے نیچے آ جانا ہے، تو یہ آپ کے خیال میں کہ یہ بندے کی ٹریننگ ہے، یہ پورے خاندان کی ٹریننگ ہے؟ اس کے بعد اصل میں مجھے آئی سیریسلی ڈو ناٹ نو کہ پھر اس بچی کو اتنی دیر تک اس ادھر کیوں چھوڑا گیا، کہ آج وہ اس ایج میں پہنچ گئی ہے کہ جس جگہ پہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از ناٹ اے سمپل پرابلم. اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، اس کے بارے میں انسانی ویلیوز پیدا کریں، اور اتنا ہی انسان سمجھیں ایک خاتون کو جتنا کہ مرد کو سمجھا جاتا ہے. بچپن سے ہی ہم نے اس کے لیے یہ کریٹ کر دیا کہ شی از اے لیسر ہیومن بینگ. یہ بالکل غلط بات ہے. شی از ناٹ. اس ٹھیک چیز ہے کی سر، بیسس پر. یہ بات تو آپ کی بہت اچھی لگی مجھے کہ اگر آپ نہیں وہاں سے ہٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے، یعنی اپنے وہی والی بات ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کام ہے، ہمیں یہ ایبسلیوٹلی. لیکن یہ بڑا میں نہیں کرتے کہہ سکتا، یہ آپ اور رہنا آپ اور میں نہیں کہہ سکتے. یہ تو اسی کو کہنا ہے. جی سر یعنی یہ بالکل. بات وہ خود فیصلہ کرے. لیکن میں ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر اور ایز اے فادر، آئی ول بیک ہر اپ. اگر ظلم ہو رہا ہے تو نہیں برداشت کریں گے میں بھی نہیں کروں گا. ناٹ الاؤڈ. سر مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے پہلے بھی عرض کر رہی تھی، لیکن ان سے تھوڑا سا ہٹ کے میرے ویو ہیں اس پر. اس چیز کی بہت بڑی جو اگزامپل ہے وہ ہسبینڈ وائف ہے میرے نزدیک. آپ بہتر کی تلاش آپ کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے اور آپ چیزوں کو انالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، رشتوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، رویوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی ریزن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پھر ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، وہاں پھر وہ جو برج بنایا جا رہا تھا وہ وہاں پہ آتا ہے، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں رہتا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. میرے ہسبینڈ وائف مطلب ہمارے رشتے میں بہت زیادہ مسائل تھے، حد سے زیادہ. اس کو میں نے 10 سال بھگتا ہے. لیکن مجھے اب پتا چلا کہ میں نے کمیونیکیشن ختم کی ہوئی تھی، بات نہیں کی اس پر، ان مسائل پر بات نہیں کی، ان کو بتایا نہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی. ہم یہ چیزیں نہیں کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو رشتے اور خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں مجھے بہتر کی سب سے بڑی ریزن بہتر کی تلاش رہتی ہے. جو میسر ہے اس کو بہتر نہیں کرتے، اس کو بہتر سمجھتے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ایڈجسٹمنٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. میرے نزدیک یہ ہے. اب 3 سال سے الحمدللہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کھل کے بات کی، ان کو بتایا کہ یہ سارے مسائل ہیں جو اب اگر آپ نے ختم نہیں کیے تو مجھے لگتا ہے کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. اوپنلی بات کرنی پڑی، نہیں تو برداشت کر کے کر کے کر کے کر کے 10 سال گزر گئے تھے. اور میرے بچے ہیں، مجھے اپنے میں نہیں، ہر ماں ہی میرے خیال میں بہت سیکریفائز کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بچے ہمارے والد کے سائے میں رہیں اور یہ رشتے دونوں میسر ہوں ان کو. نہیں تو فیصلہ لینا تو بہت آسان ہوتا ہے، کچھ بھی انسان سوچ لیتا ہے، لیکن بچے جب ہو جاتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر پاکستان کے ماحول میں. یہاں لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ ایک عورت تنہا رہے اور وہ اس کو بچوں کو پالے. مشکل ہے، ہمارے معاشرے میں بہت مشکل. تو میری سجیشن تو یہی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ اس پہ بہتر کر سکتے ہیں. کیا رائے نہیں، آپ بالکل رکھ؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئی ٹوٹلی اگری جی. آئی تھنک یہ دیکھیے، میں تو اصل میں اس چیز کا، یعنی میرا اسٹریس اس بات پہ ہے کہ واٹ ڈز دی انڈیویجول وانٹ. دی انڈیویجول شوڈ بی سپورٹڈ. آپ کا یہ فیصلہ ہے مثال کے طور پر کہ مجھے بات کرنی ہے، بہت حوصلہ افزا فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ کے پیرنٹس کہیں کہ نہیں کرنی، یہ ظلم ہوگا. آپ کا فیصلہ ہے کہ مجھے توڑنا ہے اور آپ کے پیرنٹس کہیں نہیں توڑنا، یہ بھی ظلم ہوگا. میں تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت، خواتین کی تربیت، مردوں کی تربیت، ان ساری چیزوں پہ بہت فوکس کریں. لیکن یہ انڈیویجول کا فیصلہ ہے، دس از این انڈیویجول ڈیسیژن. اس کو آنر کرنا چاہیے. دیکھیے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. سولوشنز وہی، میں یہی تو پڑھا رہا ہوں میں آپ کو
یعنی یہ جو اس وقت ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کہوں گا یہ میری ایبسٹریکٹنگ ہیں. جو آپ نے کہا ہے اس نے اس کو انرچ کیا ہے. The problem بالکل is not کہ ہر سولوشن کا ایک حل ہے. نہیں نہیں، سولوشن کے ہزار حل ہیں. اصل میں حل کرنے والا کیا چاہتا ہے، اس کو کسی حل پہ فورس نہیں کرنا چاہیے. بس میرا یہ کہنا ہے جی. میرے نزدیک If the سوری 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 سر، کمپلیٹ کریں بات. نہیں نہیں، آپ کرواؤں، کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ سر. سر جو میری بیٹی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. میں نے جو اس کو سکھایا یہی سکھایا ہے کہ آپ کے نزدیک بہت سارے رویے ہوں گے، آپ ان سب کو چینج نہیں کر سکتی لیکن خود کو چینج کر سکتی ہیں. خود کو دیکھیں کہ آپ ان رویوں کو سمجھ سکتی ہیں. جیسے آپ نے بھی بے شک یہی پڑھایا اور میں نے تو یہی سیکھا کہ ماحول کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، کسی اور کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا خود پر کنٹرول ہے. آپ خود کو ٹھیک کریں، خود کو دیکھیں کہ یہ رویہ میں ٹھیک کر سکتی ہوں یا مطلب میرے نزدیک یہ قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. لیکن بہتر کی تلاش ختم کرنی پڑے گی. یہ میں یہ کمپلیٹلی اس پر ایگری ہوں. میری سسٹر ہے، اس کے بھی بہت سارے مسائل تھے میرے ساتھ، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ یہ اس کا رویہ ہے، وہ ٹھیک نہیں کر پا رہی، تو میں نے اس کو قبول کر لیا. اب میں نے قبول کیا تو مجھے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ مجھے پریشانی بالکل، نہیں ہو رہی. تو ہم میں یہ یہی کریں عرض گے، کر رہا ہوں جی. فیصلہ رشتے تو انڈیویجول کا چھوڑے ہے. نہیں جا سکتے. بالکل رشتے بالکل. نبھانے ہیں، استاد ٹیچر کا، دوست کا، بہن بھائی کا، ایسے ہی مطلب جو ان لاز ہیں ان کے ساتھ بھی. تو آپ صرف رویے پہچاننا شروع کر دیں، اس کے رویہ یہ ہے، اس کا رویہ، اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہوگی. ادروائز پاکستان میں سچ میں رہنا تھوڑا بہت مشکل ہے. یہاں کے حالات، یہاں کی جو معاشی پرابلمز ہیں اس کے ساتھ بھی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کے ساتھ بہت مشکل ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں، میری بہتر دو چیزیں ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا امپورٹنس دینی چاہیے. انڈیویجول کا فیصلہ کہ آپ مشورہ دینے کا آپ کو حق ہے. ایز اے پیرنٹ، ایز اے فرینڈ، ایز اے بردر سسٹر آپ مشورہ دے سکتے ہیں. جو انڈیویجول نے فیصلہ کیا آپ اس کو دو چیزیں ضرور بتا دیں. فیصلہ آپ کا ہے الٹیمیٹلی، اینڈ آئی ول آنر دیٹ، نمبر ون. نمبر ٹو، اگر آپ نے رہنے کا فیصلہ کرنا ہے دین ڈونٹ کرب. ہر روز بالکل ایک شکایت لے کے نہیں بیٹھنی کر. ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں کیونکہ کربنگ جو ہے نا، یہ جو ہم بار بار نیگیٹو اور بری اپروچ پیدا کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری پرسیپشنز امپیکٹ ہوتی ہیں. یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. یعنی کسی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پرسیپشن، مینٹل ماڈلز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے. یعنی آپ اپنی اپروچ کو ٹھیک اگر رہنا ہے تو پھر پازیٹیولی رہیں. پھر ہر وقت شکایت نہ کریں. پھر ہر وقت ڈونٹ کریٹ نیگیٹو بالکل. امیجز اباؤٹ دا ہاؤس ہولڈ. یہ نہ کریں. میرے لیے بھی یہی پازیٹیولی رہیں. فیصلہ تھا. زندگی میں سب کچھ میں نے نہیں بھی ملنا. جب یہ یہ دنیا سوری، آزمائش ہے. بالکل جی ایسے ہی سوری. ہونا ہے. میں نے بھی جب یہ سوچ لیا کہ اب مجھے رہنا ہے، بس جب میں نے اس کو قبول صحیح. کر، یہ نہیں تھا کہ کہیں لاشعور میں یہی چیز تھی کہ رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، بالکل صحیح. لیکن وہ میرے لفظوں پہ نہیں تھی یا وہ میں بیان نہیں کی ہوئی تھی سامنے. اپنے ہسبینڈ سے بیٹھ کے بات کی، میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہی رہنا ہے، ہمارے بچے ہیں، خراب ہو جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، میرا بھی رشتہ مطلب میں بھی ہو جاؤں گی، آپ بھی ہو جائیں گے، سب کچھ تو چلتا رہے یہ گا، بڑی اچھی چلتا رہے بات گا، ہے. نہیں چلے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ختم ہو جاتی، اسٹاپ نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے. لیکن اگر اچھے وے میں ہم ٹرائی کر سکیں تو وہ بہتر ہے، اس میں ہمارے بچوں کے لیے بھلائی ہے. تو میرے خیال میں آپ یہ کو فیصلہ کر لیں اگر کہ ہم نے رہنا ہے ہاں تو پھر بہت ٹیکنیکس ہیں جی. دین دیر بالکل آر بالکل مینی ٹیکنیکس آف ڈوئنگ اٹ. بالکل لیکن اگر بٹ بوتھ پارٹیز نیڈ ٹو بی انٹرسٹڈ. کیونکہ اگر بریکنگ پوائنٹ آ بالکل گیا تو پھر کسی کو بس فورس نہیں بالکل کرنا چاہیے. بس میرا اس پر بالکل اصرار ہے جی. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. Thank you. مجھے لگتا ہے یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک چڑھ گیا ہے اور یہ ہر کسی سے ریلیٹ کرتا ہے، ہر انسان اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہے گا. بٹ میں صرف یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سننا بتایا جاتا ہے، ہم خود کو یعنی کہ اپنے آپ کو سننا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم تربیت دی کہ ہمیں کیا چاہیے. اور فیصلہ کرنے کی بھی سر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے تربیت ہم لوگوں میں
کہ true, انڈیویجول نے مجھے true. کیا فیصلہ کرنا ہے، دیکھیں نا، یہ مجھے آپ وہی دوسروں اسی سے بات پوچھتے وہی رہنا ہے۔ بات کر رہی ہیں آپ، جو میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ مسئلہ اصل میں صرف یہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے سمپل پرابلم کہ ایک گھر جو ہے وہ دوسرے کو اپریس کر رہے ہے. اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے. اصل میں پرابلم بڑے کمپلیکس ہے. آپ نے اب دیکھیں اس میں اور اضافے کر دیے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نہیں سکھایا ہوا. یہ ہے وہ فیڈ بیک لوپ کہ کتنی چیزیں انوالو ہو رہی ہیں. یہ سسٹم تھنکنگ، یہ ہے وہ چیز جس کو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اٹ از ناٹ سمپل کہ ٹیپ بند ہو رہا ہے اور کھل رہا ہے. یہ اصل میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوئی ہوئی ہیں، ہنڈریڈز آف تھنگس. یہ مسئلہ ہے. بیان بے کریں گے شک تو سر، کیا بیان کریں گے؟ میاں بیوی میں نہیں بنی. ٹھیک ہے؟ وہ پوری کی پوری سوسائٹی کھڑی ہے اس کے پیچھے. پوری کی پوری سوسائٹی کا نمونہ ہے یہ گھر. بالکل. اور تربیت کس طرح سے تربیت کی گئی ہے، ہمیں بچپن سے، مجھے خود یہ ایکسپیرینس ہے، ہمیں فیصلہ لینا ہی نہیں سکھایا گیا کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں، مجھے کیا چاہیے. نہیں، اس کی ٹریننگ نہیں ہے. پہلے تو میں نے ایک اور کوشچن کرنا تھا، لیکن یہ جو اس وقت ٹاپک اب ڈسکس ہونے لگ گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں بھی ڈسکس کر لوں. سر مطلب ہوں. بیسیکلی جو ہمارے زیادہ کلچر ہے، ایک ہسبینڈ مطلب ایک میرڈ لائف میں ایک پورا کلچر کا اثر ہے، جو کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکیلی عورت کا رہنا مشکل ہے. اور ایک ایج فیکٹر میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ جی اگر 10-12 سال رہ لیا یا 20 سال رہ لیا ریلیشن شپ میں اور وہ اچھا نہیں ہے، تو تب بھی کہہ دیتے ہیں کہ اتنی گزر گئی تو باقی بھی گزر جائے گی. لیکن آئی تھنک کہ ہم انڈائریکٹلی اپنی نیکسٹ جنریشن کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور سر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک برج ہوتا ہے ٹرسٹ کا، کمیونیکیشن کا، یہ سارا کچھ. لیکن اگر یہ سب کچھ ون سائیڈڈ ہو، اور نارملی میں نے بہت سی ایگزامپلس میں دیکھا ہے کہ کمیونیکیشن زیادہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کو بھی ایک نارم بنا دیا جاتا ہے کہ ہسبینڈس زیادہ باتیں نہیں کرتے یا زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہماری بہت اچھی گزر ہی گئی. تو اس چیز میں پھر ہم کیا کریں گے کہ جب یہ بھی ایک نارم بن گیا ہے نا یہ ہمارے کلچر کا. اس کو نارم کہنا مشکل ہے جی. اصل میں یہ وہ جو ہے نا، اس میں ایک اچھی کتاب ہے، مجھے آتھر کا نام ڈیبرا سم تھنگ، ڈیبرا ٹینن کی کتاب ہے. اس کا نام ہے یو جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے گا اگر آپ کو مل جائے. اصل میں یہ ایک یونیورسل بات ہے آلموسٹ. ایک دو باتیں اس نے بہت زیادہ بیان کی ہیں کہ مردوں کی وہی بات اگر کوئی سینٹینس مرد نے بولا ہے یا عورت نے بولا ہے. ایک سائیکالوجسٹ ہے یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اچھی کتاب ہے یہ. دی آرگومنٹ کلچر بھی اس کی کتاب ہے، وہ بھی اچھی کتاب ہے. وہ بھی یہ گفتگو کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ ہاؤ frequent is misunderstanding between men and women because they use words differently. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بات کرے گا کس چیز کے بارے میں بات کرے گا، کس چیز کے بارے میں نہیں کرے گا، یہ آپ کو تو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ آور کلچر، اٹ از جنرلی اباؤٹ یو نو دونوں کے. اس کے اوپر پھر ہوا یہ کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں جب کام ہوا تو ایک بڑے لمبے عرصے تک اصل میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے اس میں مردوں کی بیس پر کام ہو رہا تھا اور عورتوں کو کم تر سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد بڑا اچھا کام کیا اسی کے نتیجے میں بعد میں لیٹر آن، جس میں اس نے عورتوں کو سبجیکٹ بنا کے کام کیا اور یہ بتایا کہ نہیں، عورتوں کی ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے اسی طرح سے ہی، لیکن ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی دے ٹیک، ان کی جو آئیڈینٹیز ہیں، ان کی جو سیلف کا کانسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ بنتا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم انفارچونیٹلی وی آر آل ڈیلنگ ود پیپل، وی آر آل ٹاکنگ ٹو پیپل، وی آر آل پیپل، لیکن وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ پیپل. ہمیں اس چیز کی بھی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہمیں اس چیز کا بالکل شعور نہیں ہے کہ لوگ کس طرح سے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں. ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بلڈنگ بریجز کا، یہ تو ایک مثال تھی اباؤٹ
کہ ہم میٹافوریکل تھنکنگ کیسے کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں مثال غلط تھی، آئندہ مجھے اس کو چینج کر لینا چاہیے. یار یہ مثال تھی ریلیشنل. ٹھیک ہے جی، ریلیشنل مثال کا مطلب یہ ہے کہ اینی ریلیشن جس میں کہ میرا اور میرے بھائی کا ہو سکتا ہے. اٹ واز ناٹ میئرلی اباؤٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. اس ہماری سوسائٹی کی بڑی کمپلیکس پرابلمز ہیں. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. اینڈ they should be a support for their daughters. I totally agree with that. But once the individual has decided، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے لیکن زندگی میں یہ مشکل نہیں ہے تو کوئی اور آنی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگر ان ایکسیپٹیبل لیول پہ مشکل ہے تو اس میں آدمی کو رکھنا چاہیے. دیکھیے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزار دیا تو اب اور بھی گزار دو، اور ایک زمانہ وہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ٹرائی تو کر لو. یعنی تھرو آؤٹ وہ زمانے تک تم ٹرائی کر لو کہ جب وہ زمانہ آ جائے گا کہ اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس لیے دس از ناٹ اے گڈ اپروچ. میرا یہ خیال ہے کہ اگر میرے سے ڈائریکٹلی کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ نہیں آپ کچھ نہ کریں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ، اینڈ وٹ ایور یو ڈیسائڈ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ. بٹ وٹ ایور یو ڈیسائڈ، زندگی میں کبھی بھی جو بھی فیصلہ کریں. اب یہ دیکھیے یہ بھی، اس کو بھی ابھی کومل نے بتایا کہ یہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے یہ بھی نہیں ہم نے کبھی سیکھا. ہمیں فیصلے کرنے ہی نہیں دیے گئے. فیصلہ کرنا ڈیسیجن میکنگ کی کتابیں پڑھ کے نہیں آتا، فیصلہ کرنا ڈیسیجن میکنگ سے آتا ہے. آپ فیصلے کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کو اوپر غور کرتے ہیں، اچھا آپ کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے، یو لرن ٹو ٹیک ڈیسیجن. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے جی. یہ اگین جو چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ کوئی اس کا حل نہیں بتا رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو ہم کتنا سمپلسٹکلی اپروچ کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، یہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہے، اور یہ مسئلہ نہیں. اٹس اے ہیوج سوشل پرابلم اینڈ اٹ از بینگ کنٹریبیوٹیڈ. ٹھیک ہے اس سر. لیے کہ ہم اس کو تو ڈیلے کرتے ہیں. مطلب جو میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے کہ جو ہسبینڈس ہیں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ یا پروفیشنل لائن میں تو بڑا اچھا کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب گھر آئے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن اسکل بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور جی، بالکل تو ٹھیک. اس وقت ان کو ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کریں، یا ہم تو اتنا بات کرنے والے ہی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ تھا، لیکن آئی تھنک اس کا کوئی سولوشن ابھی نکل نہیں سکتا. یہ سولوشن وہی ہے الٹیمیٹلی جی، کہ اگر تیاری ہے، انوالو somebody else جس کو کہ both parties trust. اصل میں مسئلہ یہ کہ کیا کمٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. کیا یہ کمٹمنٹ ہے؟ اگر یہ کمٹمنٹ ہے اور دوسرے کی طرف بات کرنے کے لیے تیار ہے تو بہت ساری ٹیکنیکس بتائی جا سکتی ہیں کدھر سے اپروچ کیا جائے، لیکن کمٹمنٹ ہونی ضروری چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے. یعنی اگر ہم دوسرے میں کمٹمنٹ کیسے پیدا کریں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، میرا مین کوشچن یہ تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گریڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب اس سے مطلب گروتھ نہیں ہوتی، لیکن گریڈنگ سسٹم ہم جو میڈیکل لائن ہے، میڈیکل کالجز میں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، وہاں جب تک گریڈنگ نہیں ہوگا تو وہاں کس طرح ایک وہ تو پھر مطلب بچے تو اس طرح سیکھیں گے نہیں، یا وہاں بھی ہم کر سکتے ہیں؟ جی اصل میں گریڈنگ سے سیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک یعنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، سیکھنے کا تعلق گریڈنگ سے بالکل نہیں ہے. جو تعلق ہے گریڈنگ کا، دیکھیے یہ ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی نوکر تیار کرنے کے لیے بنایا گیا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جس وقت انڈسٹری پھیلنی شروع ہوئی تو اس سے پہلے ماس ایجوکیشن اس طرح نہیں پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. ماس ایجوکیشن کا مطلب ہے ایک کلاس میں 50 بچوں کو بٹھا کے ہم نے اکٹھا پڑھا دیا. ایجوکیشن تو حضرت آدم سے شروع ہو گئی تھی، لیکن ایجوکیشن کا جو میتھڈ ہوتا تھا وہ مینٹورنگ ہوتا تھا زیادہ.
آپ باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی سے ریلیونٹ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ گرو کر رہے ہیں، اور پھر یہ چین آگے چلے گی. ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک ایجوکیشن سسٹم کریٹ کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں انڈسٹریل امپلائیز چاہیے، قسم قسم کے. ایک وہ گریڈ چاہیے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ میں آئے، گریڈ بتا دے گا کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے. ایک وہ گریڈ چاہیے جو فیکٹری لیول پہ آئے، مثال کے طور پر لیبر کلاس ہمیں چاہیے، کیونکہ صحیح. اور چاہیے سارے ہی کمپلائنٹ. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ نوکر ہے نا، وی ملازم پیدا کرنے ہیں. جب یہ سچویشن ہو گئی تو وہ ایجوکیشن سسٹم دیکھیں اس مقصد کو کتنا خوبی سے سر انجام دے رہا ہے. اس کا مقصد لرننگ نہیں ہے، اس کا مقصد ملازم تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ملازم کی گریڈز ہیں، یہ گریڈ کا ملازم ہے، اس کو یہ 8ویں میں گر گیا، یہ لیبر کلاس ہے. یہ جو گریڈنگ ہے مجھے بتائیے کہ کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک بچے کو، اگر یہ ابھی جو میں نے کہا فیڈ بیک لوپ، ٹھیک ہے جی، فیڈ بیک لوپ میں ایک بچے نے اچھا پرفارم کیا. اچھا پرفارمنس کیا ہوتا ہے؟ گریڈ اچھا ہے، تو اس کے نتیجے میں خام خواہ کے کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ میک دا چائلڈ انٹرسٹڈ اینڈ انگیجڈ ان لرننگ. آپ خود سوچئے ایز اے یو نو ایز اے فونڈ ریڈر، آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس زمانے میں گریڈز کے لیے اتنے شوق سے کتابیں پڑھی تھی جتنی آپ پڑھتے ہیں، جس میں کوئی گریڈ نہیں ہوتا، آپ اپنے انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لرننگ کا تعلق گریڈ سے بالکل نہیں ہے. گریڈ ایک سیونگ سٹرکچر ہے، یعنی ہمیں چھاننا ہے، ہمیں گھن کو الگ کرنا ہے. یہ اس چیز کا سٹرکچر ہے. ان کو اٹھا کے ٹاپ مینجمنٹ میں لے کے جانا ہے، ان کو اٹھا کے نیچے لے کے آنا ہے. یہ پھر ظاہر ہے کہ اب وہ اس طرح سے نہیں رہا. انٹرپرینورشپ، MBA اور اس طرح کی چیزیں ایڈ ہوتی گئیں بعد میں، لیکن الٹیمیٹلی ابھی تک ایجوکیشن سسٹم پرائمریلی اسی پیراڈائم پہ کھڑا ہے. یعنی اٹ ہیز نتھنگ، آپ کی لرننگ سے خود سوچیے نا کہ واٹ ہیز لرننگ گاٹ ٹو ڈو ود گریڈس. جو آپ، چلے اگر آپ کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پہ کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا ایک کرائیٹیرین بن جاتا ہے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرائیٹیرین بن جاتا ہے. لیکن آج کا میڈیکل کالج، جب آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے FSC کا گریڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم MCAT بھی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گریڈ کا مذاق بنا دیا، ان کا بھی مذاق بنا دیا. جی، ECAT بھی لیکن کریں گے. سر لیکن اب جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے بچہ، جب تک اس کی اسیسمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے پتہ لگے گا؟ اسسمنٹ ضرور کریں. نہیں نہیں، ٹھیک ہے. اب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں، دس از ناٹ واٹ آئی مینٹ. اسیسمنٹ کے بھی ویریس طریقے ہو. مثال کے طور پر آپ اس طرح سوچئے کہ اس اسیسمنٹ کا لرننگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہم ایک اور اسیسمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ، جس میں کہ اصل میں اسیس کیا جاتا ہے بچے کے کام کو. اس کو نہیں کہ 3 گھنٹے میں اس نے کیا کام کیا، یا بائی چانس وہ سوال آ گئے ہیں جو اس کو آتے تھے اس لیے پاس ہو گئے. نہیں، اس کے کام کو، جو کہ ٹیچر ہے اس کو سامنے ہے، اس کے وہ بچے کی فارمیشن سامنے ہے، وہ اس کو اسیس کر کے بتاتی ہے کہ ابھی یہ چیزیں کمزور ہیں، یہ دیکھیے یہ چیزیں کمزور ہیں، یو ول لرن. لرننگ ختم نہیں ہوئی ابھی، یہ اسیس ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اسیسمنٹ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے اصل میں گریڈنگ اور اسیسمنٹ کو سینونیمس، جس طرح سے مثال کے طور پر ہم نے لرننگ اور ڈگری کو سینونیمس سمجھ لیا. مجھے یاد ہے میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ جب ٹریننگ کیا کرتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کی لرننگ کب شروع ہوئی تھی اور کب ختم ہوئی تھی، اور وہ اس کا جواب دیتے تھے. سیریسلی جواب دیتے. پھر میں ان کو یاد کراتا تھا کہ نہیں، وہ لرننگ نہیں تھی، وہ صرف ڈگری تھی. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ یو آر اسٹل لرننگ، ورنہ میں اس ورک شاپ میں کیا کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. سر میں تو وہ بھی دیکھی ہوں نا، میڈیکل کالج میں بھی اسٹوڈنٹ چیٹنگ کر کے پاس ہو رہے ہیں. رائٹ ایبسلوٹلی. بالکل. دیکھیے یہ جو 3 گھنٹے کا امتحان ہے، اس کے تو بڑے لوپ ہولز ہیں. یعنی میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں جی، میں شرمندگی سے اور دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ان 3 گھنٹوں کے امتحانات اگر یہ وہ نہ ہوتے تو شاید میری اتنے اچھے گریڈ نہ ہوتے. آئی کوڈ گیٹ دیز گریڈ، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اس لیے کہ آپ ایک ٹیچر کے ساتھ ایک سیمیسٹر لگاتے ہیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اینڈ یو کین ڈو اٹ. ٹھیک دس از اے سر. ویری شیمفل تھنگ بٹ دس از اے فیکٹ. اگر آپ کی بیٹی کو میریڈ، اس کو میرٹل پرابلمز ہو رہے ہیں تو جنرلی فیملی
जो elders हैं कि नहीं नहीं, tell her to tolerate it, bear with it, और आप उसको, आपका ये ख्याल है कि no, I'm not going to let her suffer. It has happened in our family and the girl has come back and ये कि जी अब तो ये डाइवोर्सी घर में बैठी थी, अब इसलिए रिश्ता नहीं आएगा. So we have a very very bad way of looking at a divorced young woman, and we feel rather that she can remain in an unhappy marriage as long as she's married. एक तो ये चीज है. दूसरा जो आप एजुकेशन पे बहुत दफा कहते हैं, I have two grandsons, ठीक है, they are studying, one is at Penn University at Wharton, one is doing engineering. तो ये जो आप grades की बात करते हैं, both of them could not have got into the top universities unless they had A grades. मैं अमेरिका की सिर्फ बात कर रही हूँ. Hamza, my grandson, is doing a double major in technology and business management at Wharton, which is a difficult degree, and Raza is doing engineering at WashU School of Engineering. So I don't know आप अगर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, but I know abroad it is not just कि जी आपने एक एग्जाम पास कर लिया और आपने चीट कर लिया. I think you really are learning what you're doing, and you are being assessed and you are being guided कि this is a good field for you to go into. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आपने तो वही बात की है जो मैंने की है. आपने फरमाया कि अगर ग्रेड्स ना होते तो उनका वॉर्टन में एडमिशन ना होता. यही मैं कह रहा हूँ कि ये सीविंग का तरीका है, या इसका लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है. इसका लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जो इससे गुजरता है वो लर्न नहीं करता. इसका मतलब ये है कि जिसका एक मसलन लेट से मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, आपके नवासे का A+ आया है और मेरा B आया है. आपके ख्याल में इससे क्या पता चला आपको, सिवाय इसके कि ग्रेड हुआ हुआ है, ग्रेड हुआ हुआ है, बस ये क्या पता चला कि किसको क्या आया है, आता है क्या नहीं आता. I'm talking regarding admissions to the top universities. वो तो सीविंग है ना, उसी को मैं सीविंग कह रहा हूँ. यानी दैट इज व्हाट आई मीन कि जब आप कहते हैं कि ग्रेड इसलिए यूज किया क्योंकि वॉटन में एडमिशन हो जाए, तो ये इसी को तो मैं सीविंग कह रहा हूँ कि उसको अगली ऊपर की जॉब मिल जाएगी अब, और वो जो दूसरा है उसको नीचे की जॉब मिल जाएगी. सीविंग है ना, पहले एडमिशन मिलेगी, वो हार्वर्ड में कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और उसके बाद फिर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल जाएगी. ये इसी को सीविंग कह रहा हूं मैं. यानी ग्रेड्स असल में ग्रेडिंग का तरीका है, गुड बैड. ये वही एरिस्टोटेलियन लॉजिक है. यानी व्हेन आई से गुड बैड, आई देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एंड एनीबडी हु वुड लाइक टू रीड इट. ये उसकी क्या नाम है उसका, जो कियोसाकी, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम एग्जैक्टली, इज अ जापानीज. उसका उसकी किताब का नाम ये है कि व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स. असल में जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, कि ए ग्रेडर्स जो है वो अल्टीमेटली उनके 90% अपने ही क्लास के सी ग्रेडर्स के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं. वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, ये एम्प्लॉयज बनते हैं. क्या वजह है इसकी? इसलिए कि ये सारी जिंदगी जो है, जो इतने अच्छे ग्रेड लेने के लिए यू हैव टू बी वेरी कंप्लायंट. सी ग्रेडर्स आर नॉट सो कंप्लायंट. ये है ये एजुकेशन सिस्टम. इसके बारे में थोड़ी सी इंसाइट पैदा करें, बिकॉज वी आर, मैं इस ऑनेस्टली ये समझता हूँ, आई डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम. यहाँ पे बड़े करेजियस लोग हैं ऑनेस्टली, जो होम स्कूलिंग भी करते हैं, जो आई नो देम पर्सनली. इसलिए क्योंकि उनके ख्याल में बच्चों को जो पे करना पड़ता है इधर, व्हाट दे लूज फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी इज मच मोर देन व्हाट दे गेन. मोई साहब, ये जो डबल डिग्री है वॉटन और बिजनेस मैनेजमेंट, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जी. मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ग्रैंडसन्स ऑनेस्टली. आई विश देम ऑल द बेस्ट. नहीं मोई साहब, आई डोंट नो, आई मीन उनसे पूछिएगा, हमजा से पूछिएगा ये कि एक डेटा गैदर करें और ये बताएं कि वॉटन के अंदर जो जितने भी ये ए ग्रेडर्स हैं, उनमें से कितने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और कितने जो मुलाजिम हैं. नहीं, अभी तो
But he's just a No, student. I'm not talking about him. Oh my God. I mean, I don't It's even know okay. him. Why would I talk about him? What I'm saying is that Hamza, now studying at Wharton, can get that data. Just ask him to get the data. Wharton में कितने लोग हैं जो A graders हैं, A+ graders हैं, कि जो इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स हैं. मैं आपको बताऊं, अभी मैंने उसका जिक्र किया कि जो हमारा पिछले 1-2 साल पहले का $1 बिलियन क्लब है, उसमें 90% तो ड्रॉप आउट्स हैं. आपके अपने सही सामने हैं. सही स्टीव कह रहे हैं और आप जॉब्स, बिल गेट, ये सारे लोग जो हैं, ये तो उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने कहा ये किसी काम की पढ़ाई नहीं है, इधर क्या सीखना है. और जो मेरा पहला सवाल था उसके बारे में कुछ आप ऐड करेंगे, or you think what you said and I said was the same thing about the divorced What daughter was that? and about supporting. No, I said that if your daughter is going through a divorce and you have to be very supportive if she's unhappy, even if the culture in Pakistan says कि नहीं बेटी को divorce नहीं लेनी No, चाहिए, that is, we are otherwise making the culture. देखिए, culture is what we make of it. And I believe that इंसान की बनाई हुई चीज है, ये कोई अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज नहीं है जिसको हम कल्चर कह रहे हैं. कल्चर इंसान बनाता है और उसके बाद ट्रेजेडी ये होती है कि वो कल्चर अब इंसान को बनाने लग पड़ता है. इनिशियल इंसान ही बनाता है कल्चर. आप, मेरा ये ख्याल है कि अपने वैल्यू सिस्टम, अपने प्रिंसिपल्स की बेस पर आपका उसूल ये नहीं है कि मुझे अपनी बेटी को सपोर्ट करना है. आपका उसूल ये है कि मुझे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंडिविजुअल को ये हक देना है कि वो फैसला कर सके और उसको सपोर्ट करना है, चाहे वो उनको that बेटी is है या what I बेटा है. meant. एब्सोल्युटली, That टोटली that एग्री. is बट it. as a parent, as an elder, as a brother, as a sister, as a colleague, I should give the best advice. ये If जरूर you करना चाहिए. if you see your child suffer, you obviously don't want her to suffer. I absolutely not. I would not. But ठीक है जी. if the child wants to suffer, फिर क्या करूं? Yeah. Then you let कुछ her भी नहीं कर suffer. Yeah, exactly. नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते ना. फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता. क्या करेंगे उसमें, आप बताएं. जबरदस्ती कहूँ कि नहीं अलग करना है मैंने तुम्हें. No, I think educated young girls, when they get married and if they are unhappy and they try and it doesn't work out and they tell their parents, I'm very unhappy and it isn't working out उनको and I सपोर्ट can't करनी stay चाहिए. in, you have to ये support तो हो them गई that, मेरी बात. gee, but राइट, ये तो हो गई. the thing that she doesn't want to leave the marriage, then I don't know. Then I have no idea what will happen. राइट. सही. Thank you. You're welcome जी. जी राफिया जी, वजिया जी, प्लीज आप अपना सवाल कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. सर, क्वेश्चन शायद जो प्रीवियस डिस्कशन हो रही है उससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ. मेरी जैसे रिसेंटली कुछ फेलोज वगैरह से भी बात हो रही थी, तो मैंने और भी इर्द गिर्द अपने ऐसे लोग देखे हैं कि डिग्रीज कर ली, बहुत अच्छा उस डिग्री में स्किल सेट है, सब कुछ है, बहुत अच्छे वे में की, सिर्फ मार्क्स नहीं, यानी आपने बहुत ज़्यादा कुछ उसे किया, लेकिन उसके बाद अब लाइफ का पर्पस ही समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है. और ऐसा भी नहीं कि ये एक ऐसी एज है कि अभी आप बिल्कुल स्टार्ट हो, टीनेजर हो और अभी आप डिस्कवर कर रहे हो. 25-26 साल एक काफी एज होती है, तो आपको भी पता नहीं है कि क्या इंटरनल ड्राइव क्या है, मुझे करना क्या चाहिए. कोई ऐसा काम अगर समझ ही नहीं आ रहा हो जो लाइफ का पर्पस बन सकने के काबिल है. और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगी, रिसेंटली तो मेरी कुछ और भी यानी 1-2 लोगों से बात हुई, वो भी सेम इस चीज को फेस कर रही हैं कि ठीक है, आगे अगर रिसर्च भी करते हैं कोई ड्राइव फील नहीं हो रहा कि क्या उसमें, ठीक है कर लेंगे तो क्या हो जाएगा. तो अगर मैं इस चीज को पर्पस ऑफ लाइफ को सोचूं, मैंने पहले भी इस चीज पे सोचा था, तो मुझे लगता है कि अगर अपनी ज़ात को सिर्फ लेके सोचूं कि लाइक मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी चीज़ है जिस पे डिस्कवर या जिसको काम किया जाए वो एक पर्पस ऑफ लाइफ बनने के काबिल एक चीज़ है.
لیکن اس میں ریسنٹلی میرے کسی سے بات ہو رہی تھی، لائک میں اگر ایسے کی کچھ چیزیں پڑھنا شروع ہوئی تو بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، تو بھائی نے بڑا ایک اسٹرینج کمنٹ کیا، تو اس کے بعد میں اس پرپز کو بھی لے کے ایک دم وہ یعنی ڈاؤٹ فل ہوگی کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. لائک اگر ہم یہی ایک پرپز ہو لائف کا کہ ہم اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مزید سے مزید جاننا ہے یہ وہ، تو میرا بھائی کہتا کہ اب کتنی سی اس لائف میں کتنی سی آپ نے ایج رہنا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 60-70 کی ایج ادھر گزار لو گے، اس کے بعد کچھ ایک موریلٹی کی کچھ جو بیسک ویلیوز ہوتی ہیں اس کو جان کے اگر آپ ایک لائف گزار رہے ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ان چیزوں میں اتنی ڈیپتھ میں جا کے جب یہ لائف ختم ہو جائے گی، وہ ساری جو چیزیں آپ جاننا چاہ رہے ہو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ جو اتنی سی زندگی ہے، اس میں اتنا زیادہ اس چیز کے پیچھے بھاگنے کا کیا حاصل. تو اس نے اس جو مجھے ایک لگتا تھا کہ تھوڑا بہت پرپز آف لائف ہو سکتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا چیلنج کر دیا. تو ایک تو مجھے اپنے لیے بھی اور سیکنڈلی باقی سب لوگوں کے لیے بھی کیا لائف کا پرپز کریں تو کیا کریں کہ جو ہمیں لگے کہ واقعی ایک لائف کا پرپز ہو بننے کے قابل چیز ہے. بس یہی That's a very پوچھنا. interesting question جی، تھینک یو. میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی پہچان ادھر تک رکھیں جدھر تک اس نے دی ہے، اور ادھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی ہو جائے گی، بڑی سیریس غلطی ہو جائے گی. یعنی ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈسکور گاڈ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میرا ریلیشن شپ کیا ہے اور اس نے مجھے کتنا بتایا ہے. یہ اسی وجہ سے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنی طرف سے اسکرائب مت کیا کرو ایٹریبیوٹس، خدا جانتا ہے کہ اس کے کیا، اور اس کے بہترین نام ہے، ان کو انہی ناموں سے پکارو. یعنی خدا کی صفات کو سمجھنا، یہ چند ایک ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی یہ جو 99 اور کہا جاتا ہے، مجھے آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ. یعنی خدا کی صفات مذل نہیں ہے، وہ ذلیل کرنے والا نہیں ہے. جب ایک آدمی ذلیل ہونے کے لیے ڈیزرو کرتا ہے تو وہ ذلیل کرتا ہے پھر. یعنی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے. یہ صفت یہ ہے کہ وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. یہ ساری صفات ہیں اس کی جو اصل میں اس کا پرماننٹ حصہ ہے. یعنی وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، لیکن جو آدمی اس کی رحمت ڈیزرو نہیں کرتا اس کے ساتھ وہ پھر وہ معاملہ کرے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا پرپز اصل میں زندگی کے حوالے سے بنائیں. یعنی یہ جو ہے کہ میرا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں مالک ہوں، تم میرے بندے ہو. اسلام پورے کا پورا جس کو آپ کہتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، وہ جو چاہے میرے سے لے لے، جو چاہے مجھے دے دے. لا مانع لما آتا، لا موتی لما مناتا. یہ والا ایسپیکٹ یہ اسلام ہے. سبمیشن، ٹوٹل انکنڈیشنل سبمیشن. پروردگار جو تو دے گا نا وہی اچھا ہوگا. یہ والا اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ رویہ، یہ ہے جو اسلام ہے. اس کے بعد اب باقی راستہ آپ کو اس دنیا میں ٹریول کرنا ہے ٹو گیٹ ٹو پیراڈائز. یہ ہے کانسیپچول. اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے اس کو میں نے ڈیپتھ میں جا کے، وڈس میں نہیں جا کے، بریڈس میں نہیں اور ڈھونڈتی ہوں نہیں، جتنا بتایا ہے وہ کافی ہے. دیکھیے اس وقت آپ کے پاس واٹ وی ڈو ناٹ سم ٹائمز ریئلائز، یہ بات اٹس ویری امپورٹنٹ فار می کہ اس کو ہم سمجھیں کہ اس وقت دیر از اونلی ون book in the world which claims to be the word of God. It is not، میں یہ نہیں کہہ رہا claims to be the word of God کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ میرے اس سیشن میں یا میرے سارے سیشنز کو نکال لیں، ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کہیں 30% 40% باتیں تو ٹھیک لگتی ہیں، باقی سب بکواس لگتی ہے. تب بھی آپ وہ 30% ماننے کو تیار ہو جائیں گے. Claiming to be the word of God means کہ ایک آیوٹا بھی اگر غلطی کا نکل آئے گا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. اس کانفیڈنس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں کھڑی ہوئی دنیا میں، ٹھیک ہے جی. اس کانفیڈنس، دیر از نو ادر بک، ایون تورات، بائبل، انجیل، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی آتھرشپ کس کی ہے، یہ جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انسپائرڈ بائی گاڈ، وہ خود بھی یہی کہتے ہیں انسپائرڈ بائی گاڈ. یہ ویسے ہی جس طرح سے ہمارے علماء بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہمانی ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا، مجھے یہ خیال آ گیا. دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن دس بک کلیمز ٹو بی دا ورڈ آف گاڈ.
اس نے بتایا ہے, اس نے لمٹ لگا دی ہے, اس سے آگے مت بڑھنا, اس سے آگے بڑھو گے تو غلطی ہو جائے گی. اس لیے وہ ٹھیک ہے بات, میں سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ گیٹ ان ٹو دیٹ, ادروائز دیر ول بی نو لمٹ. اس دنیا کو پرپز فلی گزاریں, اس زندگی کو پرپز فلی گزاریں. پرپز فلی گزارنے میں آپ کو اگر اپنے پرپز کو تلاش کرنے میں اس وقت مشکل ہے, اس کا مطلب یہ ہے دیٹ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو واٹ یو لو, واٹ یو پیشنیٹ اباؤٹ. ابھی تک اس پر آپ نے تھوڑے عرصہ ٹک کے کام نہیں کیا. ونس یو ڈو اٹ, تو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا کہ آپ اس فوکس کو اور نیرو کرتے چلے جائیں گے. مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اچھا واپس آئیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. یہ اس کو میں کہتا ہوں اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے جی. بٹ اف یو نو واٹ یو لو ٹو ڈو, کوئی کام ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی, ہماری بہن مبشرہ جو ہیں وہ کرتی ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کرتی ہیں, ڈریس ڈیزائننگ کرتی ہیں, شی لوز اٹ. تو اگر ایسا کوئی کام ہے وہ کریں. یعنی ڈونٹ باؤنڈ یور سیلف ود واٹ ہیز ہیپنڈ. کبھی بھی اس پہ نہ پڑے اچھا اب میں نے میتھمیٹکس پڑھ لی ہے تو اب مجھے میتھمیٹکس کا ٹیچر ہی بننا ہے. نہیں نہیں, ڈو سم تھنگ دیٹ یو لو ٹو ڈو. میوزک سیکھنا چاہتے ہیں, میوزک سیکھیں. دس از واٹ, یہ ہے جو مقصد اس کی تلاش ہے کہ یعنی آپ کا اس وقت, ابھی میں نے وہ بتایا نا, بجائے اس سے کہ یہ سوال کیا جائے کہ پرپز کیا ہے زندگی کا, آپ یہ سوچیں کہ میرا اس وقت پیشن کیا ہے, کیا چیز ہے جس کو میں سارا دن کرتا رہا ہوں تو تھکتا نہیں ہوں. اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیں, اس میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں کہ اس کو میں کس طرح سے ہیومینٹی کا, انسانیت کا, دنیا کے فائدے کے لیے یوز کر سکتا ہوں. وہ آپ کا پرپز ہے, اس کو بنائیں, اس کو فالو کریں, اور اس کو اللہ اور تعالیٰ کی رضا کے لیے فالو کریں. اور اس کو اگر ڈسکور کرنے میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایشو ہے, کسی لوگوں کو ایشو ہو رہا ہے, تو وہ کیسے, مطلب کہ اتنی ایج کے بعد آپ نے اتنی ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے. اگر میتھس بھی کیا, اتنے سارے ساتھ مائنرز بھی کیے ہوتے ہیں. یہ میں اسپیسیفکلی اپنی ایک فیلو کی طرف سے یعنی آپ سے بات کر رہی ہوں. تو کیونکہ وہ بھی یہی بات کری تھی کہ کچھ پتا ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے اگر میں ریسرچ کروں گی اچھا ہو جائے گا, لیکن مجھے اس طرح ڈرائیو بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں کچھ بھی کرنے کے لیے. تو اس رائٹ کی رائٹ, کیا ریزن ہو سکتی ہے, یا کیسے ہم وہ بریک ڈرائیو لے لیں, ڈسکور کر ٹیک اے سکتے بریک. ہیں؟ ان سے کہیں کہ یہ اگر ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں, ایم فل کرنا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, ٹیک اے بریک. یہ مطلب یہ کوئی اللہ میاں کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ یہ 18 سال کی لگاتار ایک کے بعد ایک انجن چلا دیں. یو کین ٹیک اے بریک, انجوائے سم تھنگ, کوئی کتاب پڑھ لیں, کچھ دیکھ لیں, کوئی پبلک سروس کر لیں, کوئی کمیونٹی میں انوالو ہو جائیں. یو مائٹ فائنڈ, ایک انفارچونیٹ بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن اتنی نیرو بیسڈ ہے کہ بچوں کو اکثر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جو موقع ہوتے ہیں اس وقت, مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ایٹ اے ویری لیٹسٹ اسٹیج آ کے, اس کو کہتے ہیں لیٹ بلومرز بنتے ہیں, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی اب چلا کہ میں ہوں کیا. دس از اے اسٹرینج تھنگ. آئی مین, اور اس میں کوئی وقت نہیں دینا چاہیے. آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ اس پرپز کو ڈھونڈنے کا جو بہترین طریقے ہیں جی وہ دو ہیں. آپ کا ویلیو سسٹم, آپ کو کیا اچھا لگتا ہے دل میں, آپ کی کانشنس کی آواز کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا کر سکتا ہوں. اور دوسرا آپ کا پیشن. یہ جدھر کمبائن ہو جاتا ہے نا جی, وہ اصل میں, اور اس کے لیے آپ کو ٹرائل کرنے پڑیں گے, کمبائن کرنے دیکھنے کے لیے کہ میرا پیشن کیا ہے, بیکاز ہمیں اس کی عادت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک بچہ جو ابھی اسکول نہیں جاتا, اس سے آپ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہو, وہ بتائے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اب 3 سال اسکول چلا گیا, آپ اس سے پوچھیں کیا کرنا چاہتے ہو, تو وہ کہے گا آپ بتائیں کیا کروں. کیونکہ اب ہم نے اس کو اتنی عادت ڈال دی ہے کہ ہر چیز اس کی ٹیچر نے, بڑے نے آرگنائز کرنی ہے. تو اب یہ کرو گے, اب میتھس پڑھو گے, اب انگلش پڑھو گے, اب اردو پڑھو گے. یہ لرننگ ایسے ہوتی ہے, آپ خود سوچیے ذرا. یعنی ٹوٹ 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 کے ہم نے اس کو بتایا. وہ جب میتھمیٹکس کرنا چاہتا تھا تو ہم نے کہا کہ نہیں اب اردو کا ٹائم ہے. اب وہ اردو میں انٹرسٹڈ ہو گیا, کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, تو ہم کہتے نہیں اب بند کرو, انگلش کا ٹائم ہے. تو ہی از ایکچولی باؤنڈ بائی ادرس. یہ ایک پرابلم ہے. اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پرپز اپنا ڈھونڈ لے گا آرام سے. نو, گیو اٹ اے ٹرائی, ٹیک رسک. جائیں کہیں سفر کریں, تھوڑا سا ٹریول کریں, سی کنٹری سائڈ دیکھیں کیا کر سکتا ہوں میں, کوئی پرابلم ہے جو ریزالو کر سکتا ہوں کسی کمیونٹی کی. فائنڈ دیٹ, اس میں انوالو ہوں, جدھر پیشنیٹ محسوس کریں. کیونکہ انفارچونیٹلی جب تک آپ کریں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہاؤ گڈ یو فیل اباؤٹ اٹ.
اور سر ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ریلیکس ہو کے کچھ وقت بریک لے لو, کچھ کر لو, جیسے میں اگر اپنے سین میں دیکھوں, اگر کچھ بھی نہیں اگر کر رہے تو اتنی زیادہ وہ ارجنسی اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا, اتنی تھوڑی لائف رہ گئی, ابھی تک کیا کیا ہے, اور بہت زیادہ کلیئر بھی نہیں کہ کرنا کیا ہے. لیکن وہ والی بھی ایک بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیلنگ کہ کتنا ٹائم گزر گیا, کیا کیا لائف میں, کچھ بھی نہیں کیا. بیٹا لائف اصل میں کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ, اٹ از اباؤٹ لونگ دا جرنی, میکنگ اٹ اے لرننگ جرنی. آپ نے اگر کل کے مقابلے میں آج آپ بہتر ہو گئے تو زندگی کامیاب ہے, ورنہ جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ ادھر ہی رہ جائے گا. یہ کرنا از ناٹ ڈیسٹنی, کوئی نہیں ہے اس کی ڈیسٹنی. یہی تو پرابلم ہے, یعنی یہی تو مسئلہ ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنی پرابلمز کیوں ہیں, کیا ہیں, زندگی کی پوری پکچر نہیں ہے ہمارے پاس. اصل میں یہ زندگی سفر ہے. سفر کی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک مشکل سفر ہے کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور کچھ لوگوں کے لیے پھٹے والے ٹرک ہیں, لیکن ہے سفر ہی, پہنچ جانا ہے اپنے انجام پہ. اس کے بعد ڈیسٹنی آنی ہے, اصل میں اس کی ہے جد و جہد. اور یہ زندگی جو ہے اس کو ویلیو کریں, کیونکہ اس کے بغیر وہ ملنی نہیں ہے. اس اپروچ کو شروع کر دیں لینا کہ نہیں, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اچیومنٹ کرنی ہے. اچیومنٹ کیا کرنی ہے؟ اچیومنٹ اللہ تعالیٰ نے کروانی ہے, آپ کا کام ایفرٹ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ایفرٹ لگائیے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں, میں کون ہوں. میں آئی وانٹ ٹو لیو ود دیٹ پوٹینشیل جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پیدا کی ہے, بہت پیدا کیا ہے. یقین کریں آپ, میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم, ہماری ایسپریشنز وہ اس کو ایسے میکینیکل بنا دیتے ہیں. ایک آدمی آرٹسٹ پیدا ہوا تھا بننے کے لیے, اور وہ کیا آرٹسٹ ہوتا اگر بن جاتا, لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈاکٹر ہی بننا ہے, اور وہ ایک فیلئر ڈاکٹر بن جاتا ہے, اور ہم خوش رہتے ہیں. اور سر پھر شاید ہم یہ سروائیول سے ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر مطلب کہ یہ ہے ہمارے مسئلہ. میں سروائیو کرنا بھی تو مشکل ہے, ہم ڈیسیژن ٹف پھر لے ہی نہیں پا رہے ہوتے, ارد گرد کے سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ایسے کرو گے تو کل کو کیا ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, یہ کس ڈائریکشن میں چلے گی اپنی مرضی سے. تو اس وہی لیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, یہ جو آئی گیو یو اے پوائنٹ, رسک ٹیکنگ, ایکسپیریمنٹنگ اینڈ رسک ٹیکنگ. آئی تھنک ٹیک لائف ایز اے بیوٹیفل اپرچونٹی ٹو ایکسپیریمنٹ. سروائیول نہیں پرابلم بنے گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہیں بنے گی. یعنی میں کیسے کہوں, یہ میں کیسے یقین دلاتا ہوں, مجھے نہیں پتا. ٹیک مائی ورڈ بیک, اٹس اپ ٹو یو بیسیکلی. یو سی یو, اٹس ورتھ ٹیکنگ اے چانس. ڈونٹ ویسٹ اٹ, ڈونٹ ویسٹ اٹ, نو بڈی شوڈ ویسٹ اٹ. اے مین ان دس, ہیومرسلی کہہ رہا ہوں میں, یہ اچھی چیز ہے کہ اتنی خواتین ہوتی ہیں گروپ میں, مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ واٹ از دا ادر پرسپیکٹو. اتنا ہی کہوں گا کہ وی آر ٹو ڈفرنٹلی وائرڈ پیپل. وی آر انٹائرلی ٹو ڈفرنٹلی وائرڈ پیپل. میرے لیے اگر میں وائف کے ساتھ جا رہا ہوں, ریڈیو پہ کوئی ہیومرس جوک آ جائے, وہ میں ہنس دوں گا, لیکن شی ول ناٹ کنیکٹ ٹو دیٹ. بعض وقت وہ چاہتی ہے مجھے کچھ کہہ کے کہ میں ہنسوں, لیکن وہ میں کنیکٹ نہیں کر پاتا ہوں. So we are two differently wired people. Not that we are rivals, but we complement each other because we are two different. اگر میں تصور نہیں کر سکتا ہوں میں جہاں پہنچا ہوں, how could I have done without my wife? I could not have. And same goes with her. And ایک بس آدھا منٹ لوں گا. میرے بہت اچھے بزنس پارٹنر, بہت اچھے دوست ہیں میرے, اور he is 12 years younger than me. Therefore, I have more experience. He is more technically savvy, more entrepreneur and all that. But he sits down and takes advice from me. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں, دیکھو ان کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اہلیہ کے ساتھ, تو بزنس میں وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ روبوٹک ہو گئے بہت زیادہ. روبوٹک ہوتے ہوتے گھر پہ بھی جا کر سیم آفس گھر پہ بھی لے کر چلے جاتے ہیں فون پر. اینڈ وہ he always attends to every call. تو اب پیسہ بہت ہے, اسٹاف ہے اطراف کام کرنے والا, بٹ دا وائف از فیلنگ نیگلیکٹڈ. لیکن he started from a zero point, زیرو سے اسٹارٹ ہوئے, وہ بہت ہمبل بگننگ تھی. تو مجھ سے بات کر رہے تو میں نے کہا اب ہم تو نہیں,
मैंने कहा देखो इट्स ए अटेंशन डेफिशिएंसी चल रही है, मैं भी गुजरा हूं इस रास्ते से। आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप ऑफिस में भी हर चीज को उसकी जस्टिफिकेशन के हिसाब से अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आप लर्न टू से नो। वी ऑल मस्ट लर्न टू से नो। नो बहुत बेहतरीन लफ्ज है, इनकार अच्छे तरीके से करना सीखो और काफी ट्रबल से बच जाएंगे हम लोग। तो फिल्टर करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि we are two differently wired people and we complement each other. बिल्कुल यही पॉइंट है जी, ये जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड में ये हमारी अप्रोचेस, परसेप्शंस, कंडीशनिंग ही है प्रॉब्ली, बट इतनी यूनिवर्सल है कि ऐसा लगता है कि शायद नेचर में भी है कुछ डिफरेंस इस तरह की चीजें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक